मालिक का नाम सरफराज था। बेचारे ने एक गरीब घर में आँख खोली। बाप ट्रक ड्राइवर था, इसलिए वो भी तालीम छोड़कर यही करने लगा। क्योंकि जब से मालिक के बाप को फॉलेज हुआ था वो बिस्तर पर लग गए थे। सारी जिम्मेदारी बेचारे मालिक पर आन पड़ी थी। घर की जिम्मेदारियां इसके कंधे पर आ गई थी। काम अच्छा चलने लगा तो मालिक ने शादी कर ली। अपनी शादी की रात को लेके मालिक बहुत खुश था। उस रात उसके सामने मालिक की बीवी दुल्हन बने बैठी शर्मा रही थी। वो इसकी खाला की बेटी थी। मालिक का रिश्ता बचपन से तय था और अब बिलाकर शादी हो गई थी। कहते हैं मेकअप औरत को इसकी उम्र से बहुत कम दिखाता है। मालिक बीवी का साथ पाने के लिए तवील और सख्त इंतज़ार कर चुका था, क्योंकि इसके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ थी। ऊपर से मालिक के ससुराल ने ये शर्त रख दी थी कि वो इनकी बेटी सादिया को अलग घर में रखेगा। इसलिए मालिक के बहुत सारे पैसे घर बनाने पर ही लग गए थे और इसके सर पर कर्जा चढ़ चुका था। मगर वो बेचारा भी क्या करता। इनकार करता तो वो सादिया की शादी किसी और से हो जाती और वो मज़ीद इंतज़ार की सूली पर नहीं लटक सकता था। इसलिए मालिक ने कर्जा चढ़ाकर इसके लिए अलग घर बना दिया और आज मालिक इसे अपने सामने देखकर बहुत खुश था। इसके सब्र का फल इसके सामने मौजूद था। मालिक ने इसे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दिया और पहली बार मालिक को एहसास हुआ औरत की संगत में जो सुकून मर्द को मिलता है वो दुनिया में कहीं हासिल नहीं होता। मगर मालिक को ये लज्जत कभी कभार ही नसीब होती थी, क्योंकि वो एक ट्रक ड्राइवर था और अक्सर ही इसे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते थे। कई कई दिन मालिक घर से दूर रहता, मगर इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसके सर पर बहुत कर्जा था। बीवी और इसके घर वालों की ख्वाहिशें पूरी करते करते मालिक कंगाल हो चुका था और अब दिन रात अपनी नींद और सुकून की परवाह किए बगैर ट्रक चलाता था। ये शुक्र था कि ट्रक मालिक का ज़ाती था। मालिक का बाप भी इसकी तरह ट्रक ड्राइवर था। दोनों ने मिलकर ही ट्रक ख़रीदा था और अब तक वो दोनों ही इसे चलाते थे। मगर बाप की बीमारी के बाद मालिक ने मुझे अपने साथ रख लिया। मुझे ट्रक चलाना आता था, मगर मालिक मुझे ट्रक कभी कभार चलाने देता। मैं बस ट्रक में सामान लोड कर देता था। उस दिन भी हम दोनों कराची से लाहौर तक के सफ़र में बहुत थक गए थे। हमारी कल रात भी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए बार बार हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता, मगर मालिक ट्रक चलाते हुए मुसलसल अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। शायद औरत जल्दी सैराब हो जाती थी, मगर मालिक का दिल था कि कभी सैराब होता ही नहीं था। इस बार तो मालिक को घर गए हुए 1 महीने से ऊपर होने को था और उसकी तबीयत में अजीब सा चिड़चिड़ापन और झंझलाहट आ गई थी। मालिक अपनी सोचों को किसी और रुख मोड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक ही इसकी सोचों में ट्रक के पिछले हिस्से में होने वाली खड़पड़ महल हुई। ट्रक में मौजूद सामान अक्सर डब्बों में पड़ा होता था, इसलिए खड़पड़ की आवाज़ मालिक को चौंका गई। पहले मालिक को लगा कि शायद कोई सामान का डब्बा नीचे गिर गया होगा, इसी की वजह से। मगर जब ये आवाज़ मुसलसल आने लगी तो मालिक को एकदम परेशानी हुई। इसने घबराकर वीरान सड़क पर ट्रक रोक दिया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हम ट्रक से छलांग लगाकर नीचे उतरे और इसके पिछले जानिब आ गए। पिछले दरवाजे पर ताला लगा था। मालिक ने जैसे ही ताला खोलकर दरवाज़ा खोला तो अगला मंजर देखकर मालिक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। इसे लगा शायद वो अपनी बीवी से दूर था और हर वक्त ऐसी चीज़ें सोचता रहता था, इसलिए ऐसे मंजर खुली आंखों से भी देखने लगा था। मगर जब हम दोनों ने वो मंजर देखा तो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो दोनों नौजवान लड़का लड़की थे जो बरहना हालत में एक दूसरे के साथ लगे मस्ती कर रहे थे। मगर मालिक की तरफ देखकर एकदम बौखला गया और लड़की ने जल्दी से अपने कपड़े तलाश करना शुरू कर दिए, जो शायद कहीं सामान के दरमियान फंसे पड़े थे। इतने में मालिक इसका गोरा चिट्टा जिस्म देख चुका था और उसके अंदर भी उछल कूद होने लगी थी। मालिक ने जल्दी से अपना लिबास लड़की के सीने के आगे कर दिया। लड़का तो अभी तक बुखलाहट का शिकार था। मालिक भी ट्रक में भी गया और कहा कि कौन हो तुम, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अंदर घुसे कैसे हो। और वो मालिक को जवाब देने के बजाय इसकी मिन्नतें करने लगे। कहने लगा कि प्लीज़ हमें कुछ भी मत कहना, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, बड़ी मुश्किल से छुपने की जगह मिली है, हमें बस लाहौर तक ही जाना है। आप हमें छोड़ देंगे तो जो आप बोलेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मालिक ने कहा, अच्छा तो छुप कर रंग रिलिया मनाते हो यहाँ और चाहते हो कि मैं किसी को कुछ बताऊँ भी नहीं। मालिक की नज़रें मुसलसल लड़की के आर पार हो रही थी। वो हिरासा नज़रों से कभी मालिक को देखती, कभी अपने आशिक को, कि फिर वो पीछे मुड़ी तो उसकी दूध के जैसी शफाफ कमर पर मालिक की नज़रें फिसलने लगी। शायद वो कुछ तलाश कर रही थी। आखिर वो चीज़ें इसे मिल ही गई। शायद वो जिसे तलाश कर रही थी
جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی تھی۔ مالک کی جانب بڑھا کر کہنے لگی کہ یہ زیور ہے، آپ رکھ لو، مگر ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، بس جیسے ہی لاہور آئے گا ہم اتر جائیں گے۔ مگر مالک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، کیا پتہ نقلی ہو، مجھے تو کچھ اور چاہیے تم سے، پھر تم جہاں مرضی کہوگی چھوڑ دوں گا۔ مالک نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی کمینگی دکھائی تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹ گئی اور اس کا وہ چھٹانک بھر کا بوائے فرینڈ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ دیکھو ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اس پوٹلی میں بہت سارا زیور ہے جو بالکل اصلی ہے، چاہے تو کسی سنار کو دکھا لینا، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، مگر ابھی آپ لاہور کا راستہ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ آخر میں وہ منت کرنے کے انداز میں بولا، مگر مالک اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، چاہے وہ مالک کو جتنی بھی دولت دے دیتے، اس سے وہ لذت نہ ملتی جس کا مالک اس وقت طالب تھا۔ ویسے بھی اسے کیا فرق پڑ جانا تھا، وہ اپنے عاشق کے ساتھ سب کچھ کر چکی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی، مالک کو بھی خوش کر لیتی تو اس کا کیا جاتا، اتنی ہی پاک دامن ہوتی تو گھر سے کیوں بھاگتی۔ مالک اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا، اس کا ضمیر بالکل مطمئن تھا، صاف لگ رہا تھا کہ مالک کو ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے تھی، مگر وہ لڑکا نہیں مان رہا تھا۔ اتنے میں دور سے موبائل کے ہارن سنائی دیے، وہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دم گھبرا کر ٹرک کے کونے میں چھپنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کے لیے انہیں مت بتانا، وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ مالک سمجھ گیا کہ وہ خطرے میں تھے، اس لیے مالک نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دی تو نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ ڈیل کر لو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اپنی اس جان کو بس چند منٹ کے لیے مجھے سونپ دو۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس سے پہلے کہ وہ مالک کے منہ پر گھونسا مارتا وہ لڑکی ایک دم سامنے آ گئی اور اس نے اپنے کپڑے اپنے آگے سے بالکل ہٹا دیے، کہنے لگی کہ مجھے منظور ہے، تم ابھی باہر جاؤ، اگر پولیس تم سے پوچھ گچھ کرے یا تلاشی لینے کی کوشش کرے تو تم سنبھال لینا، اس کے بعد جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہوگا۔ مالک ایک دم اس کایا پلٹ پر حیران ہو گیا تھا اور اس لڑکے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے، مگر لڑکی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مالک خوش ہو گیا، اس نے لڑکے کو چھپنے کا اشارہ کیا اور خود ٹرک سے باہر نکل گیا۔ مالک نے جلدی سے اپنی سیٹ سنبھال لی کیونکہ پولیس بہت قریب تھی۔ مالک نے خود کو ایک دم نارمل ظاہر کیا، مگر اس کا دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ مالک نے آج تک کسی لڑکی کو میلی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ اگر اس طرح کے خیالات بھی آتے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ تبھی پولیس کی گاڑی قریب آئی اور ٹرک کو روک دیا۔ مالک نیچے اترا تو پولیس کے ایک آدمی نے مالک کو ایک تصویر دکھائی جو اسی نوجوان لڑکی کی تھی، کہا کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے ٹرک کی تلاشی لینی ہے۔ مالک نے کہا صاحب میں تو سامان کراچی سے لاہور تک لے جا رہا ہوں، میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ چاہیں تو تلاشی لے لیں، ٹرک میں صرف سامان کے ڈبے رکھے ہیں۔ مالک نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، اندر سے تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ سچ میں ہی تلاشی نہ لے لیں، مگر انہوں نے کہا کہ پچھلا گیٹ کھولو۔ مالک ان کے پیچھے چل دیا، اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مالک پیچھے مڑا، کہا کہ ارے ارے یاد آیا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر تو وہ لوگ چونک گئے، کہا کہ کہاں دیکھا ہے، جلدی بتاؤ تمہیں بھی انعام ملے گا، کیونکہ یہ بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے، گھر سے فرار ہے، اسے ہر صورت تلاش کرنا ہے۔ مالک نے کہا پھر ادھر کیا کھڑے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکا اور یہ لڑکی بائک پر یہاں سے گزرے ہیں، میں چونکہ ٹرک روک کر کھڑا تھا، مجھے یہاں سے پانی پینا تھا، وہ بھی اس نل سے پانی پینے کے لیے رکے تھے، پھر بائک پر بیٹھے اور چلے گئے، مجھے تو وہ پہلے ہی گھر سے بھاگے ہوئے لگ رہے تھے، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ مالک کی اس کہانی پر پولیس نے فوراً یقین کر لیا اور گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مالک کی تو جیسے جان میں جان آئی کہ پلان کام کر گیا۔ مالک نے جلدی سے ٹرک وہاں سے دوسرے راستے کی جانب موڑ لیا اور بھگانے لگا۔ جب مالک کو لگا کہ میں پولیس کی پہنچ سے بہت دور آ چکا ہوں اور ٹرک بھی لاہور کے قریب آ چکا تھا، تب اس نے ایک سنسان سڑک پر ٹرک روک دیا۔ اب مالک کو وہ کرنا تھا جس کے لیے اس نے انہیں بچایا تھا۔ اس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور بیوی سے اتنا عرصہ قربت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس مہا پری کو دیکھنے کے بعد تو مالک اپنا کنٹرول بالکل کھو چکا تھا۔ سیب خود میری جھولی میں آن گرا تھا تو مالک اسے کیوں ٹھکراتا۔ مالک نے ایک دم ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ دونوں ڈبے سے نکل چکے تھے اور اب سہمی سی نظروں سے مالک کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، مگر وہ لڑکا اس لڑکی کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ مالک نے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری جان بچانے کا وعدہ پورا کر دیا۔
وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، یہ میری محبت ہے، میں اسے کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کا رد عمل مالک کی سوچ کے عین مطابق تھا، اس لیے مالک تیار تھا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں کون سی جگہ پر ہوں۔ ویسے بھی اس کے ساتھ تو بہت بڑا انعام ہے، میں تو مالا مال ہو جاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ معاملہ یہیں پر رفع دفع ہو جائے۔ مگر تم ایسا نہیں چاہتے تو میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مالک اپنا موبائل جیب سے نکال کر ایک نمبر ملانے لگا تو لڑکے نے ایک دم سے مالک سے موبائل چھیننے کی کوشش کی تو مالک نے ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ کر اسے نیچے ڈھیر کر دیا اور کسی بھوکے شیر کی طرح لڑکی پر جھپٹا۔ وہ لڑکی مالک کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، مگر مالک کے دماغ پر صرف اس وقت ایک ہی چیز سوار تھی، اسے اپنی بھوک مٹانی تھی۔ مالک جیسے ہی اس لڑکی کے قریب کیا، وہ لڑکا پھر سے اس کے پیچھے سے پکڑنے لگا۔ مالک نے اس کے منہ پر لات ماری اور ٹرک سے نیچے پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس ٹرک میں صرف مالک تھا اور وہ لڑکی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دب کر بیٹھی تھی۔ مالک نے کہا کہ اپنے عاشق کی جان پیاری ہے تو آرام سے میرا کہنا مان جاؤ، چلو شاباش، اپنے کپڑے اتارو۔ وہ لڑکی کانپ رہی تھی، مگر مالک نے اپنے دماغ کی کھڑکی بالکل بند کر دی تھی اور صرف اپنے دل کی سن رہا تھا جو کہ من مانی کرنے پہ اتر آیا تھا۔ پھر مالک نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کی شہوت بڑھ چکی تھی اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مالک گھر آیا تو شرمندگی کے مارے وہ اپنی بیوی کے بالکل پاس نہیں جا رہا تھا۔ وہ بھی مالک کے اس رویے پہ حیران تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ مالک نے گھر میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور مالک چوتھے دن گھر پر آیا تھا۔ رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ بیوی نے اسے کھانا دیا، مالک نے وہ چپ چاپ کھا لیا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ مناظر گھوم رہے تھے۔ میں ان لمحوں کو دیر تک سوچتے رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ جب انسان گناہوں کی لذت میں پڑتا ہے تو وقتی طور پر اسے اتنا سکون ملتا ہے کہ ہر غم، ہر تکلیف بھولنے لگتا ہے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج۔ مالک بھی گھر اور بیوی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہا تھا، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس رات بھی مالک نے اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، حالانکہ وہ اس کے پاس آنا چاہتی تھی، مگر مالک نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے خود سے دور کر دیا۔ پہلی بار وہ چونکی تھی کیونکہ چاہے مالک کی طبیعت جتنی بھی زیادہ خراب ہوتی، وہ اسے کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ اگلے دن جب مالک تیار ہو کر نئے سفر پر نکلنے لگا، اس کی بیوی کسی جنگلی بلی کی طرح پیچھے آئی اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مالک ایک دم اس کے اس رویے پر ڈر سا گیا۔ مالک نے کہا کیا ہو گیا ہے، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ قیامت تو اب آئے گی، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ مالک کی جانب بڑھایا جس پر ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر تھی، اور وہ تصویر کوئی اور نہیں بلکہ اسی لڑکی کی تھی جو مالک کی جیب میں رہ گئی تھی، کیونکہ جب پولیس پوچھ گچھ کرنے کے لیے مالک کو وہ تصویر دکھا رہی تھی، مالک نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑا تھا اور دیکھا تھا، اور پھر مالک نے وہ کہانی گھڑی تھی کہ پولیس تصویر کو بھول کر بس وہاں سے فوراً چلی گئی اور تصویر مالک کی جیب میں ہی رہ گئی۔ مالک کو یوں ایک دم سے اپنے چوری پکڑے جانے کا احساس ہوا تو وہ اندر تک ہل گیا، مگر مالک تو صاف مکر گیا۔ اس نے کہا یہ تو جو ساتھ والا دوست تھا نا، اس کی بہن کی تصویر ہے جو غلطی سے میری جیب میں آ گئی ہے، لاؤ میں اس کی امانت اسے پکڑا دوں۔ آج مالک نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ایک کہانی اپنی بیوی کو بھی سنا دی، مگر اس کی بیوی پولیس والی نہیں تھی کہ اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ وہ اندر تک اترنے والی نظروں سے اسے گھورتی رہی اور پھر بولی کہ مجھے کوئی کہانی مت سناؤ، میں نے تمہارے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں اور ان پر لگے داغ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ منہ ماری کی ہے۔ اور مالک ایسے ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو تک نہیں تھا۔ مالک نے ایسا گناہ زندگی میں پہلی بار کیا تھا اور پہلی بار ہی پکڑا گیا تھا۔ مالک ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹا اور کہا کہ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میری جان چھوڑو، میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم مجھے اپنے پاس تک نہیں بھٹکنے دیتی، تو پھر میں اور کیا کروں، تم ہی مجھے بتاؤ۔ مالک کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنا راز اتنی آسانی سے اس کے سامنے اگل دے گا، مگر اس نے مالک کو پکڑ لیا تھا اور اب مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ مالک کے سچ سننے کے بعد وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے-پناہ شک تھا اور مان ختم ہونے کا دکھ تھا۔ مالک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اچانک مالک کی بیوی نے اس سے ایسی بات کی کہ مالک کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مالک کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی مجھے لگا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، مگر شاید میں بھی غلط تھی جو تمہاری تسکین کا کچھ سامان نہیں کر پائی اور تم نے نئی راہیں تلاش کر لیں، لیکن اب تم ایک بیٹی کے باپ بننے جا رہے ہو، میں ایک ماں بننے جا رہی ہوں۔
اس لیے تمہیں ایک باپ بن کر سوچنا ہے اور مجھے ماں بن کر سوچنا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی سے ایک باپ کا سایہ نہیں چھیننا چاہتی۔ رہا تمہارا گناہ تو اس کی سزا میں تمہیں نہیں دے سکتی، یہ فیصلہ تو رب کا ہے۔ اور مالک اپنی بیوی کی بات سن کر زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ اگر بیوی کی کہی ہوئی بات اس کی بیٹی کے متعلق سچ ہو جاتی تو مالک تو جیتے جی مر جاتا۔ مالک کو ہر رات میں بیوی کی باتیں آ کر ڈراتی تھیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر چیخنے لگتا تھا۔ بیوی اس کا یہ برا حال دیکھ کر افسوس ہی کرتی رہتی۔ پھر وہ دن آیا، چاند جیسی بیٹی مالک کی گود میں آئی تو مالک چند لمحے اسے دیکھتا رہا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ خوبصورت اور اتنی معصوم تھی کہ مالک اسے 7 پردوں کے پیچھے رکھنا چاہتا تھا، مگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر مالک کو وہ معصوم لڑکی یاد آ گئی جس کی عزت اس رات مالک نے خراب کی تھی۔ یہ سوچ کر مالک رونے لگا اور اس نے سوچا کہ اس لڑکی کی آہ ضرور لگے گی، اس لیے مالک ہر وقت اپنی بیوی اور بیٹی پہ کڑی نظر رکھنے لگا۔ مالک نے ٹرک بیچا اور گھر کے ساتھ ہی کریانے کی دکان کھولی تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہر لمحہ وقت گزار سکے۔ مالک اپنی بیوی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا۔ اسے یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ اگر میں ان سے دور ہوا تو اس سے ان کو کچھ نقصان ہو سکتا تھا۔ شاید مالک کو ڈر تھا کہ میرے کیے کی گناہ کی سزا میری بیوی اور بیٹی کو ملے گی، لوگ انہیں نشانہ بنائیں گے اور مالک جیتے جی مر جائے گا۔ اس لیے مالک کی بیوی اور بیٹی کو اس کے وجود سے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ مالک کو خدا کے مکافات عمل پر یقین پختہ ہونے لگا تھا، کیونکہ خدا نے اسے بیٹے کے بجائے ایک بیٹی دی تھی۔ مالک وہاں زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کیونکہ قدرت نے اس سے بہت بڑا انتقام لے لیا تھا اور وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل تک نہیں رہا تھا۔